माशाअल्लाह पिछले साल की तरह आज भी बड़ी ही शान और शौकत के साथ, बड़ी ही तुझको एहतशाम के साथ ये एक रोजा प्रोग्राम जिसमें हम और आप शिरकत की सादत हासिल किए हुए हैं, ये काविशों का नतीजा है। मेमारे कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज हाफिज कारी मोहम्मद इफ्तिखार साहब क़िबला और उनके जुमला साथियों की इंशाअल्लाह मौला ताला थोड़ी देर के लिए आप हजरात के रूबरू हाजिर हो गया हूँ। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ज्यादा लंबा बयान नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के रूबरू हाजिर हुआ हूँ, इसलिए कि अभी मेरे बाद आपको दो अजीम तकरीरें समाअत करनी हैं। लेकिन मैं आपसे शुरू में गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के रूबरू हाजिर हुआ हूं, तो आप हजरात सर झुका के नहीं, सर उठा के बैठें। इसलिए कि सर झुका के वो बैठता है जिसके पास दलील नहीं होती है, और हमको और आपको तो दलील नहीं बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दलाइल के अंबार अता फरमा दिए। लिहाजा इत्मीनान और सुकून के साथ आप हजरात समाअत फरमाएं। सबसे पहले आप हजरात से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत आसान सी बात है। आप हजरात बताएं कि पूरे कुरान पाक में कितने पारे हैं? बुलंद आवाज से बताएं। 30। पूरे कुरान पाक में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। सूरे फातिहा से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान अजीम आप पढ़ डालें। पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा नहीं, बल्कि पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 88 मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमा करके अपने महबूब के गुलामों को याद फरमाया है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं तो उनके बुलाने पर हाजिर हो जाओ। क्यों? इसलिए ये रसूल तुम्हें जिंदगी अता फरमाते हैं। हजरात, मैं चाहता हूँ कि आज इस आयत पाक की तफसीर हदीस पाक की रोशनी में अर्ज कर दूं। कौन नहीं जानता हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो सरकार के आशिक हैं, जो सरकार के शहदाई हैं, जो सरकार के महबूब तरीन सहाबी हैं। जब आप जवानी की मंजिल में पहुंच गए और आपका निकाह हो गया तो शादी की पहली रात है, नई नवेली दुल्हन का चेहरा निगाहों के सामने है। इतने में सरकार का एक मुनादी अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद की सदा लगाता हुआ हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे के करीब से गुजरा कि गुलशन इस्लाम की आबियारी के लिए खून की जरूरत है, इस्लाम की हिफाजत के लिए लहू की जरूरत है, जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। जब ये आवाज हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों के पर्दे से टकराती है तो रात का सन्नाटा छाया हुआ है, हर चार जानिब अंधेरा फैला हुआ है, तारीकी ही तारीकी है। ऐसे माहौल में हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर बैठ जाते हैं। बीवी ने दामन को थाम लिया। हे मेरे ताजदार, हे मेरे शौहरे नामदार, मुझसे कौन सी खता सरजद हो गई है, मुझसे कौन सा कसूर हो गया है, मुझसे कौन सी गलती हो गई है तो इस रात की तारीकी में आप उठ करके बैठ गए हैं। तो हजरत हंजला इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी शरीके जिंदगी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी कोई खता नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि बात यह है कि मुझे मेरे महबूब ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात यह है कि मुझे मेरे महबूब ने बुलाया है, और उस महबूब ने बुलाया है जिस महबूब के हुक्म पर मैं जिंदगी का लम्हा लम्हा कुर्बान करने के लिए तैयार रहता हूँ। ए मेरी शरीके जिंदगी, मेरे दामन को छोड़ दो, कहीं ऐसा न हो वो सरकार का मुनादी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दे। अगर उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी तो मैं कौन सा चेहरा लेकर बारगाहे मुस्तफा में जाऊंगा। भीगी पलकों की छांव में भी
بیوی کا الوداعی سلام قبول کیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے، دیکھا مجاہدین اسلام قطار بقطار کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخرکار مجاہدین اسلام کا یہ کارواں میدان کارزار میں پہنچا۔ دشمنوں کا نرغہ ہے، تیر و تلوار کی بارش ہے، نور و ظلمت کی لڑائی ہے، حق و باطل کا مارکا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمام شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کرو تاکہ تجہیز و تکفین کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے سنا، دوڑے ہوئے گئے، میدان کارزار کا جائزہ لیا، جتنے شہداء تھے سارے شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں لا کے حاضر کر دیا، مگر حضرت حنظلہ کی لاش کا پتہ نہ چل سکا۔ صحابہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے میدان کارزار کا چپا چپا دیکھ لیا ہے، گوشہ گوشہ دیکھ لیا ہے، کونا کونا دیکھ لیا ہے، لیکن اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ کی لاش کا پتہ نہ چل سکا۔ تو میرے آقا مسکرانے لگے، یوں مسکرائے کی جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ دوبارہ جاؤ۔ حضرات آج کا نوجوان ہوتا تو کہہ دیتا، یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم میدان کارزار کا جائزہ لے کر آ رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش کا کہیں پتہ نہ چل سکا اور آپ کہہ رہے ہو دوبارہ جاؤ، مگر نہیں، وہ صحابہ جانتے تھے یہ کسی آئرے غیرے کی بولی نہیں ہے، بلکہ اس پیغمبر کی بولی ہے کہ جہاں ہم نہیں دیکھتے مصطفیٰ وہاں دیکھتے ہیں، جو ہم نہیں سنتے مصطفیٰ اسے سنتے ہیں، کیونکہ بہت پہلے آقا نے اپنے غلاموں کو پیغام دے دیا تھا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ صحابہ کرام نے سنا، دوبارہ میدان کارزار میں پہنچے، دیکھا حضرت حنظلہ کی لاش ایک گڈھے میں پڑی ہوئی ہے، مگر حضرت حنظلہ کے بدن پر خون نہیں ہے بلکہ پانی کے موٹے موٹے قطرات ہیں۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے اگر ان کے بدن پر تلوار لگی ہے تو خون کا فوارہ نکلا ہے، ان کے جسم میں انی پیوست ہوئی ہے تو خون کا فوارہ نکلا ہے، ان کے جسم میں بھالا لگا ہے تو خون کا فوارہ نکلا ہے، ان کے جسم میں تیر لگا ہے تو خون کا فوارہ نکلا ہے، لیکن اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کے بدن پر خون نہیں ہے بلکہ پانی کے موٹے موٹے قطرات ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بات یہ ہے کہ حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی اور یہ بلا تعمل میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کا محبوب میری بارگاہ میں حاضر ہو تو ناپاکی کی حالت میں آئے، لہذا میرے صحابہ حنظلہ کے بدن پر جو پانی دیکھ رہے ہو یہ کسی ندی کا پانی نہیں ہے، یہ کسی پوکھرے کا پانی نہیں ہے، یہ کسی چشمے کا پانی نہیں ہے، یہ کسی کنویں کا پانی نہیں ہے، یہ کسی سمندر کا پانی نہیں ہے، یہ یہاں کا نہیں بلکہ وہاں کا پانی ہے۔ اور اے میرے صحابہ، انہیں اللہ کے فرشتوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل دیا ہے اور آج سے ان کا لقب غسیل الملائکہ پڑ گیا ہے۔ حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حنظلہ سوچتے لاؤ غسل کر لیں تب بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں تو ہو سکتا ہے پانی اپنے ہاتھ سے اپنے بدن پہ ڈالنا پڑتا، ہو سکتا ہے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی، مگر حضرت حنظلہ نے ذرہ برابر تاخیر ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ یا حضرت حنظلہ نے اپنے کردار و کیریکٹر سے یہ ثابت کر دیا، نبی کا عشق مقدم ہے امتی کے لیے، نبی کا عشق مقدم ہے امتی کے لیے، چراغ جیسے ضروری ہے روشنی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سمجھیے ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے سے پہنچا، کہنے لگا حکیم صاحب ہمارے آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حکیم صاحب کچھ دیر تک سوچتے رہے، نبض کو پکڑنے کے بعد کہا بابا تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حکیم صاحب جب میں چلتا ہوں تو پیروں میں لڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ حکیم صاحب کچھ دیر تک سوچتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے بابا تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر کے
بعد बूढ़ा फिर कहने लगा, हकीम साहब हमारे कानों की समाअत कमजोर होती चली जा रही है। हकीम साहब को देर तक सोचते रहे, कहने लगे बाबा तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से। वो बूढ़ा बिगड़ कर कहने लगा, अबे हकीम के बच्चे तूने इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। तो हकीम साहब कहने लगे, बाबा इस वक्त तुम्हारा मुझ पर बिगड़ना ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। हजरात ज़हन हाजिर फरमाइएगा, आज हमारे हाथों से हमारी हुकूमत चली गई नबी की इताअत छोड़ने की वजह से। आज हमारी बादशाहत चली गई नबी की इताअत छोड़ने की वजह से। आज हमें दरबदर की ठोकरें मिल रही हैं नबी की इताअत छोड़ने की वजह से। आज हम पर आतंकवाद का इल्जाम लगाया जा रहा है नबी की इताअत छोड़ने की वजह से। आज हमारी इबादतगाहों पर हमला किया जा रहा है नबी की इताअत छोड़ने की वजह से। आज हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है नबी की इताअत छोड़ने की वजह से। ऐ मुसलमानों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, तुम आज भी हुकूमत कर सकते हो, तुम आज भी बादशाहत कर सकते हो, तुम आज भी अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हो, मगर शर्त ये है पहले अपने तन को खुदा की बारगाह में झुकाना पड़ेगा और गुंबदे खजरा वाले से लव लगाना पड़ेगा। पहले अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में खम करनी पड़ेगी और सरकार मदीना की इताअत करनी पड़ेगी। आप दूर न जाएं, बल्कि इसी हिंदुस्तान की तारीख उठा करके पढ़ें। यही वो हिंदुस्तान की सरजमीन है जहां हम और आप अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहे हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ज़हीरुद्दीन बाबर का मुकाबला राणा सांगा से होता है तो ज़हीरुद्दीन बाबर के पास 40,000 फौजी नौजवानों का दस्ता है। फतेयाबी नहीं मिल रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है। ज़हीरुद्दीन बाबर हैरान परेशान है, आखिर क्या वजह है, कामयाबी नहीं मिल रही है। किसी ने कह दिया है ज़हीरुद्दीन बाबर तुम्हारे फौजी नौजवान सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने फौजी नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा है लोगों, सोने चांदी के बर्तनों में खाना नाजायज़ो हराम है, सोने चांदी के बर्तनों को तोड़ दो। तारीख हिंदुस्तान में आपको बता रहा हूँ, ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब ये कहा तमाम फौजी नौजवानों ने अपने सोने चांदी के बर्तनों को तोड़ दिया और सच्चे दिल से तौबा कर लिया। आगे बढ़ करके जब मुकाबला किया है तो फतह कामरानी मिलती हुई नजर आ रही है। हजरात, ये उस जिम्मेदार उलमाए किराम मिंबरे नूर पर जलवाबार हैं। इन उलमा की बारगाह में आप जानवे अदब तय कीजिए। ये उलमा आपको बताएंगे कि मुसलमान मर्द के लिए सोना और चांदी जायज नहीं है। हाँ, चांदी की एक अंगूठी 4.5 माशा से कम वजन की मुसलमान मर्द को जायज है। उससे ज्यादा 2 अंगूठियां 3 अंगूठियां किसी मुसलमान मर्द को जायज नहीं है। आप कहो मैंने देखा है फला पीर को 4 अंगूठियां पहने हुए थे, मैंने देखा है फला ने 5 अंगूठियां पहन रखी हैं। तो सुनिए, आलिम हो या जाहिल, पीर हो या लीडर, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, किसी भी मुसलमान मर्द को 4.5 माशा से कम वजन की एक अंगूठी के अलावा कई अंगूठियां जायज नहीं है। हजरात, आइए हदीस पाक उठा करके देखिए। आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं। सहाबी की उंगली में सोने की अंगूठी थी। सरकार की नजर पड़ी, आका ने आगे बढ़ करके अपने दस्ते करम से सहाबी की उंगली से अंगूठी निकाल करके जमीन पर डाल दी और इरशाद फरमाया, तुम में कौन ये पसंद करता है कि अपने हाथ में आग की चिंगारी ले। मेरे आका ने इतना कहा, सहाबी की उंगली से अंगूठी निकाल कर जमीन पर डाल दी। सरकार वहां से तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद लोगों ने मशवरा दिया सहाबी रसूल को, इस अंगूठी को आप उठा लीजिए और इसे फरोख्त करके इसकी रकम अपनी दूसरी जरूरियात जिंदगी में लगा लीजिए। तो सहाबी रसूल का अकीदा देखो, सहाबी रसूल का ईमान देखो, सहाबी रसूल की मोहब्बत देखो। सहाबी रसूल से लोग कह रहे हैं आप अंगूठी उठा करके फरोख्त कर दीजिए और इसकी रकम दूसरी जरूरियात जिंदगी में सर्फ कर लीजिए। लेकिन सहाबी रसूल ने कहा, ए लोगों, तुम अंगूठी उठाने की बात करते हो, तुम अंगूठी बेचने की बात करते हो। अरे जिस अंगूठी को अल्लाह के रसूल ने जमीन पर डाल दी हो, उस अंगूठी को उठाना तो दरकनार, उसे मैं हाथ लगाना गवारा नहीं करता, उसे मैं हाथ लगाना गवारा नहीं करता। हजरात, यही वो जज्बा है, यही वो अकीदत व मोहब्बत है, यही वो उल्फत है, यही वो उल्फियत है कि जिसकी बुनियाद पर मुट्ठी भर सहाबाए किराम पूरी दुनिया में छा गए। निहत्थे थे, पूरी दुनिया में छा गए। मुट्ठी भर सहाबा की जमात पूरी दुनिया में कामयाबी के सहम कनार होती हुई नजर आई। इसलिए कि सहाबी रसूल के दिल में जो जज्बा था सरकार की मोहब्बत का, उस जज्बे को लेकर के सहाबी रसूल जब आगे बढ़ते थे तो उनका उठा हुआ कदम या तो बातिल की झांकी पे पड़ता था या जन्नत की वादी में पड़ता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم مفتی محمد توحید رضا صاحب قبلہ۔ کون نہیں جانتا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ صحابی رسول ہیں، اسلامی نوجوانوں کو لے کر کے، مجاہدین اسلام کو لے کر کے آپ ایران فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مسلمانوں سوچو، ایران فتح کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں۔ دیکھا بیچ میں دریائے دجلہ ہے، دریا کے اس پار ایرانیوں نے جانتے ہو، دریا کے اس پار ایرانیوں نے مورچے سنبھال لیے تھے، اور آج کی طرح ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا، توپیں نہیں تھی، بم نہیں تھے، دیگر اسلحے نہیں تھے۔ دریا کے کنارے کنارے تمام ایرانی بیٹھ گئے تھے تیر و کمان لے کر کے۔ انہیں معلوم تھا مسلمانوں کے پاس بحری بیڑا نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کشتیاں نہیں ہیں، مسلمان جب تیرتے ہوئے آئیں گے جو بھی آئے گا تیر سے نشانہ بنایا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تمام ایرانی دریا کے کنارے کنارے موجود ہیں، مگر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سپاہیوں کو لے کر کے جب دریائے دجلہ کے قریب پہنچے، دیکھا سامنے دریائے دجلہ ہے تو ہمت نہیں ہارتے ہیں، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ اے پروردگار عالم، تیرے نبی کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے یہ مجاہدین اسلام جا رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار عالم، دریا کو ہمارے لیے مسخر کر دے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کیا تھا۔ دعا کرنے کے بعد کہا، اے اسلام کے سپوتوں، اسلام کے سپاہیوں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا، آپ ہمارے سپہ سالار اعظم ہیں، آپ جو کہیں ہم اس پر ہم اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ جس چیز کا حکم دیں ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو سپہ سالار اعظم نے کہا تھا، وہ کوئی اور امیر ہوگا جو کہنے کے بعد میں پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا میں اپنے گھوڑے کو اتار دیتے ہیں۔ یہ منظر جب حضرت سلمان فارسی نے دیکھا تو اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے داہنی طرف آئے اور انہوں نے اپنے گھوڑے کو دریا میں اتار دیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت بلال حبشی نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور بائیں طرف آنے کے بعد دریائے دجلہ میں اپنا گھوڑا اتار دیا۔ آگے آگے سعد بن ابی وقاص ہیں، داہنی طرف سلمان فارسی ہے، بائیں طرف بلال حبشی ہے، پیچھے پیچھے اسلامی نوجوانوں کا دستہ ہے، اسلامی شہزادوں کا دستہ ہے۔ جب ایرانیوں نے یہ منظر دیکھا تو مورچے چھوڑ کر کے بھاگنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے کہا یہ تو انسانوں کی فوج نہیں، یہ تو جناتوں کی فوج لگ رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ایرانی بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں، آگے آگے ایرانی بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے مسلمان ان کا تعاقب کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آخرکار ایران میں گھس کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام کا پرچم لہرا دیا اور اسلام کو پہنچا دیا ایران کی سرزمین پر، اور اسلام کا پرچم ایران کی سرزمین پر لہرانا لگا۔ اور خالی یہی نہیں بلکہ دریائے دجلہ کو جب پار کیا تھا تو سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا، اے مجاہدوں بتاؤ تم لوگوں میں سے کسی کا کوئی سامان دریا میں گرا تو نہیں ہے؟ تب تک کہ ایک بوڑھا مجاہد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ہاں ہمارا مٹی کا پیالہ اس دریا میں گم ہو گیا ہے۔ حضرات ایک لمحے کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، مٹی کا پیالہ ہے، کیا قیمت رکھتا ہوگا؟ مجاہد نے کہا کہ میرا مٹی کا پیالہ دریائے دجلہ میں گر گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ نہیں کہا کہ دریا کے اندر موجوں نے تھپڑوں کی بنیاد پر نہ معلوم کہاں پہنچا دیا ہوگا، میں کیا کروں، تمہارا پیالہ گر گیا نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، دریا میں تمہارا پیالہ گر گیا؟ ہاں ہمارا پیالہ گر گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر کے دریا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے دریا، ہمارے ایک مجاہد کا پیالہ اس میں گر گیا ہے، اس پیالے کو واپس کر دے۔ تاریخ بتاتی ہے اتنا کہا تھا کہ دریا میں موت پیدا ہوتا ہے، اور موت پیدا ہونے کے بعد وہ پیالہ بھنور نے باہر اٹھا کر کے پھینک دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مجاہد کے حوالے پیالہ کر دیا۔ اس کے بعد کہا، اے لوگوں، تم میں سے کوئی اور ہے جس کا کوئی سامان دریا میں گرا ہو؟ حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابی رسول نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے جب رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بے بس کیا ہے تو دریا پہ حکومت کرتے نظر آ رہے ہیں، کسی کی منظر کشی کرتے ہوئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہیں
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں، کیا لوہو قلم تیرے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم بڑی علامہ تیزی توحید کے رضا ساتھ صاحب قبلہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی ہندوستان ہے۔ کیا آپ جانتے ہو دہلی کی جامع مسجد بن کر کیسے تیار ہوئی ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں آپ کو بتاؤں۔ دہلی کی سرزمین پر حضرت شاہجہاں بادشاہ کی حکومت تھی، دل میں خیال پیدا ہوا ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ دہلی کی سرزمین پر انہوں نے اعلان کر دیا خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کرنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ بادشاہ کے اعلان کے مطابق مسجد کے لیے بنیادیں تیار کر دی گئی۔ جب بنیادیں مسجد کے لیے تیار ہو گئی تو شاہجہاں بادشاہ کو اطلاع دی گئی، علی جا مسجد کے لیے بنیادیں تیار ہو گئی ہیں۔ شاہجہاں بادشاہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، 1000 2000 نہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، جبہ والے موجود، امامہ والے موجود، داڑھی اور ٹوپی والے موجود، لاکھوں کا مجمع ہے۔ شاہجہاں بادشاہ اعلان کر رہے ہیں کہ مسجد کی پہلی اینٹ وہ رکھے گا بالغ ہونے سے آج تک جس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان سننے کے بعد لاکھوں کا مجمع ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک دوسرے کا لوگ چہرہ دیکھ رہے ہیں، مجمع سے باہر نکلنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تب تک کہ شاہجہاں بادشاہ مجمع سے باہر آئے اور کہنے لگے دلی والوں گواہ رہنا، جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر کے آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے مسجد کے لیے اینٹ رکھ دی، اس کے بعد مسجد بن کر کے تعمیر ہو جاتی، مسجد بن کر کے تیار ہو گئی، وہ جامع مسجد جسے دلی کی جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ حضرات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اور یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں سوچنے لگا یا اللہ جب حکومت کرنے والا اتنا بڑا پرہیزگار ہوگا تو اس کی حکومت میں رعایا کو کتنا سکون ملا رہا ہوگا، اس کی حکومت میں رعایا کو کتنا قرار ملا رہا ہوگا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں حکومت عیاشی کے لیے نہیں لی جاتی ہے، حکومت نرم نرم بستروں پر سونے کے لیے نہیں لی جاتی ہے، حکومت ایئر کنڈیشن بغلوں میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں لی جاتی ہے، بلکہ حکومت عدل و مساوات قائم کرنے کے لیے لی جاتی ہے، حکومت انصاف قائم کرنے کے لیے لی جاتی ہے، حکومت لوگوں کے حقوق پہنچانے کے لیے لی جاتی ہے۔ اے حکومت کرنے والوں، آؤ حکومت کا دستور لینا چاہتے ہو، حکومت کا اصول لینا چاہتے ہو، حکومت کا ضابطہ لینا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں غلام مصطفیٰ کی تاریخ زندگی پڑھو، تمہیں حکومت کرنے کا شعور آ جائے گا۔ کون نہیں جانتا سیدنا فاروق اعظم کو؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے، آپ نے ایسی حکومت کی ہے کہ آج دنیا میں کون ہے جو ایسی حکومت کرے؟ رات کی تاریکی میں جب سارے لوگ بستروں پر سو جاتے تھے تو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم اور گشت لگایا کرتے تھے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں کوئی پیاسا تو نہیں سو رہا ہے، کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ وہی سیدنا فاروق اعظم ہے، رات کی تاریکی میں چلے جا رہے ہیں، نور کی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، حضرت عمر چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے اچانک ٹھہر جاتے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پیروں میں آہنی بیڑیاں ڈال دی ہوں، آپ ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت عمر جب ٹھہر گئے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی، کوئی سسک سسک کے رو رہا تھا، کوئی آہیں بھر بھر کے رو رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم اور آگے بڑھے، دیکھا رات کے پچھلے پہر ایک مکان میں آگ روشن ہے، ننھے ننھے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازے پر دستک دیا، رات کی تاریکی میں سارے لوگ اپنے بستروں پہ سو رہے ہیں، سلام ملا، آپ کون ہیں؟ ہمارے گھر کا جائزہ لینے والے، آپ جائیے اپنا کام کیجئے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حکومت کرنے والے عمر یہی ہیں، اسے نہیں معلوم تھا خلیفہ دوم یہی ہیں، اسے نہیں معلوم تھا حکومت کی پاسبانی کرنے والے یہی ہیں۔ عمر فرماتے ہیں اے خاتون بتاؤ تو صحیح تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جواب ملا تمہیں نہیں معلوم، آج کئی دن کا عرصہ گزر گیا ہے، عمر نے میرا خیال نہیں کیا ہے، میرے بچے بھوک کی بنیاد پر رو رہے ہیں، روزانہ شام کر دیتی ہوں، اس کے بعد میں بچے کھانا مانگتے رہتے ہیں، روتے روتے سو جایا کرتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا کل میں رب کی بارگاہ میں شکایت کروں گی، مولا حضرت عمر کی حکومت میں میرے بچے اتنے دن بھوکے رہ گئے۔ اتنا سننے کے بعد عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے خاتون عمر کو معاف کر دو، ہو سکتا ہے انہیں اس بات کی اطلاع نہ رہی ہو سکتا ہے انہیں اس بات کی خبر نہ رہی ہو۔ اس نے کہا نہیں میں تو رب کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں خاتون تھوڑی دیر میں اجازت
इजाजत देती हूँ। हजरत उमर वहाँ से रवाना हुए, चेहरे पर नकाब की पट्टी डली है, बैतुल माल आए, आटे की बोरी अपनी पुष्ट पे लदवाया। खादिम ने कहा सरकार इस काम को मैं अंजाम देता हूँ। उमर फरमाते हैं आज मेरा बोझ अगर तू उठा लेगा तो कयामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा। अगर उमर की हुकूमत में एक बच्चा भूखा मर गया तो मुझसे पूछा जाएगा। हजरत उमर आटे की बोरी अपनी पीठ पर रखते हैं। उसके बाद इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। खातून ने इजाजत दिया। उमर घर के अंदर दाखिल हुए, अपने हाथों से आटा गूंद करके रोटियां तैयार करते हैं और उन बच्चों को खिलाते हैं। रब्बे काबा की कसम वो बच्चे रोते रोते जिनके चेहरे पर लाली आ गई थी, खाना खाने के बाद उनकी लाली हरियाली में बदल जाती है। और माँ ने जब ये देखा, अपने बच्चों को आसूदा देखा तो अपने हाथों को उठा दिया। ए परवरदिगारे आलम, उमर की जगह पर इस इंसान को, खातून उमर को माफ कर दो। हो सकता है उमर को इस बात की इत्तला न रही हो। उसने कहा तुम्हारे कहने की बुनियाद पर मैंने उमर को माफ कर दिया। तब हजरत उमर ने अपने चेहरे से नकाब की पट्टी हटाई तो देखने पर औरत मजबूर हो गई कि ये कोई और नहीं बल्कि हुकूमत करने वाले उमर हैं। आज भारत की सरजमीन पर कौन ऐसा हाकिम है जो ऐसी हुकूमत करे, निगहबानी करे रियाया की, पहरेदारी करे रियाया की, दस लगाए रात के पिछले पहर में। हजरात आखिर सवाल पैदा होता है उमर ने ये हुकूमत का दस्तूर किससे लिया था? उमर ने हुकूमत का ये अंदाज किससे सीखा था? उमर ने हुकूमत का ये आईन किससे लिया था? किस कानून की किताब में पढ़ा था? तो मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता बल्कि आपको बता देना चाहता हूँ उमर ने ये हुकूमत का दस्तूर किसी आयरे गहरे से नहीं लिया था बल्कि उससे लिया था जिसकी हुकूमत खाली हिंदुस्तान में नहीं है, जिसकी हुकूमत खाली पाकिस्तान में नहीं है, अरे जिसकी हुकूमत सूरज की रोशनी पर भी है, चांद की चांदनी पर भी है, दरिया की रवानी पर भी है, मौजों की तुगयानी पर भी है, कायनात के जर्रे जर्रे पर है। हजरात उस रसूल से हुकूमत का दस्तूर लिया था सैयदना फारूक आजम ने। और उनकी हुकूमत का आलम तो ये है अगर इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। हुकूमत का आलम ये है अगर इशारा कर दे तो चांद टुकड़ों में बढ़ जाए। हुकूमत का आलम ये है अगर इशारा कर दे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी कलमा गुनगुनाने लगे। हुकूमत का आलम ये है अगर इशारा कर दे तो दरख्त कदमों में हाजिर हो जाए। हुकूमत का आलम ये है अगर इशारा कर दे तो जानते हो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी कलमा गुनगुनाने लगे। हुकूमत का हाल ये है, मगर सादगी का हाल ये है कई कई महीना गुजर जाते हैं, घर में आग जलने की नौबत नहीं आती है, घर वाले पानी और छुआरे पर गुजारा करते हैं। इसी के मंजर कशी करते हुए बरेली के ताजदार आला हजरत सरकार ने कह दिया था कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी गिज़ा, कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी गिज़ा। उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रख करके हुकूमत के फराइज अंजाम दिए थे। हजरात मैं बताना ये चाहता हूँ और आपको ये बता रहा था कि दिल्ली की जामा मस्जिद बन करके जब तैयार हो जाती है तो अपने बेगाने सारे लोग देखने के लिए आते हैं। और आज भी बहुत सारे अंग्रेज आते हैं और मस्जिद देख करके चले जाते हैं। हजरात एक अंग्रेज आया जब मस्जिद तामीर हो गई देखने के लिए, जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा एक भिखारी मस्जिद की सीढ़ी पे बैठा था। उसने कहा बाबा अल्लाह का घर देखने आए हो, मुझे कुछ अता कर दो, मुझे कुछ दे दो। इतना जब कहा तो अंग्रेज ने अपने जेब में हाथ डाला, बटुआ निकाला, बटुआ से चवन्नी निकाली और फकीर की झोली में डाल दी। लेकिन बटुआ जेब में रखने के बजाय वहीं जमीन पर गिर जाता है। वो वहां से आगे बढ़ गया। फकीर ने बटुआ लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे आले रसूल हजरत अल्लामा सैयद इकबाल हसनी साहिब क़िबला बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा सैयद इकबाल हसनी मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद इकबाल हसनी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जिसने सरकार गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ले आए आप लोग, तशरीफ बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग, आगे आ जाए, आगे आगे बैठ जाए। ये देखिए हजरत अल्लामा
سید اقبال صاحب قبلہ حسن مدذلہ العلی منبر نور پر جلوہ بار ہو چکے ہیں. آپ حضرات اتنا سکون کا ماحول بنائیں. بس انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا. بآواز بلند پورا مجمع درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. آپ حضرات ذہن حاضر فرمائیں. انگریز آیا, کہنے لگا, انگریز نے کہا, انگریز جیسے ہی آیا فقیر نے کہا آپ اللہ کا گھر دیکھنے آئے ہو, میری جھولی میں کچھ ڈال دو. انگریز نے جیب میں ہاتھ ڈالا, بٹوا نکالا, بٹوا سے چونی انگریز نے فقیر کی جھولی میں ڈال دی. اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوا, لیکن بٹوا جیسے ہی اس نے جیب میں رکھا بٹوا فوراً زمین پر گر گیا. اس نے بٹوا اٹھایا. فقیر نے بٹوا اٹھانے کے بعد سوچا لاؤ بٹوا انگریز کے حوالے کر دیا جائے, لیکن اسے معلوم ہوا کہ وہ انگریز دوسرے دروازے سے جا چکا ہے. بٹوا کو اس نے حفاظت سے سنبھال کر رکھ لیا. وقت گزرتا گیا. ایک دن وہی انگریز ہے سڑک کے حاشیے سے گزر رہا تھا. فقیر کی نگاہوں نے تاڑ دیا, فقیر کی نگاہوں نے پہچان لیا. بٹوا لیا, قریب بڑھ گیا اور جانے کے بعد کہا یہ اپنی امانت لیجئے, یہ اپنا بٹوا لیجئے. اس نے کہا اس بٹوے کو گرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا, آپ کو بٹوا کیسے مل گیا؟ اس نے اول تاخیر پوری کہانی بیان کر دی. اس نے بٹوا کھول کر دیکھا, پوری رقم موجود ہے. اس نے کہا اے فقیر تو نے بٹوے کو گرتے ہوئے تیرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا, تو نے اس بٹوے کو چرایا کیوں نہیں, تو نے اس بٹوے کو چھپایا کیوں نہیں؟ تو اس فقیر نے جواب دیا ارے یہ سن لو, اس بٹوے کو گرتے ہوئے میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا, لیکن بتا کیا پروردگار عالم نے بھی نہیں دیکھا تھا, کیا خلاق کائنات نے بھی نہیں دیکھا تھا, کیا معبود حقیقی نے بھی نہیں دیکھا تھا؟ اس نے کہا اے انگریز تو کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ انگریز نے کہا میں عیسیٰ پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہوں. فقیر نے کہا میں مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتا ہوں. اے انگریز سن لے, اگر میں تیرا بٹوا چرا لیتا تو ہو سکتا ہے کل قیامت میں تیرے نبی اور میرے نبی پوری امت کے لوگ ہوتے. اگر میں تیرا بٹوا اگر چرا لیتا تو ہو سکتا ہے کہیں تیرے نبی میرے نبی سے کہہ دیتے دیکھو تمہارے امتی نے ہمارے امتی کا بٹوا چرا لیا ہے. تو ہو سکتا ہے اس وقت میرے آقا کی نظریں شرم و ندامت سے جھک جاتی, لہذا میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا میں کوئی ایسا کام انجام دوں جس سے میرے آقا کو تکلیف ہو. مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, داڑھیاں آپ کھلا رہے ہو, کیا آقا کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ نمازیں آپ چھوڑ رہے ہو, کیا آقا کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ کمزوروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, کیا آقا کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ آج یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے, کیا نبی کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ اے مسلمانوں تم لوگوں پر رحم کرو, اللہ تم پر فضل فرمائے گا. آؤ میں ایک سچے مسلمان کی شان آن بان آپ کو بتاتا ہوں. کون نہیں جانتا ایک سچے مسلمان کی شان دیکھو. ایک سچا مسلمان ایک انگریز کے ہاں نوکری کر رہا تھا, مگر وارے مسلمان فجر کی نماز وہ پڑھتا تھا, ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز وہ مسلمان پڑھتا تھا, اور کبھی کبھی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز بھی وہ پڑھا کرتا تھا. لیکن حضرات روزانہ سویرے سویرے کاروبار شروع کرنے سے پہلے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اے مسلمانوں, کاروبار میں لگنا ہے تو کاروبار میں لگنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھو, قرآن عظیم کا ایک صفحہ پڑھو یا ایک آیت پڑھ کر کے اپنے کاروبار کو شروع کرو. رب کعبہ کی قسم تمہارے کاروبار میں بے پناہ برکتیں پیدا ہوں گی. لیکن آج کا مسلمان جب سوتا ہے تو ویڈیو دیکھ کر سوتا ہے, اٹھتا ہے تو ریڈیو سن کر کے اٹھتا ہے, مگر کل کا مسلمان جب سوتا تھا تو قرآن پڑھ کر کے سوتا تھا اور اٹھتا تھا تو اذان سن کے اٹھتا تھا. مسلمانوں وہ مسلمان ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. انگریز کے یہاں نوکری کرتا تھا. انگریز نے کہا ایک بات سن لے, اگر تجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو میرے یہاں نوکری چھوڑنی ہے, اور اگر نوکری کرنی ہے تو قرآن کی تلاوت بند کرنا پڑے گا. آج کا مسلمان ہوتا تو فوراً قرآن کی تلاوت بند کرنے پر آمادہ ہو جاتا, مگر قربان جاؤ سچے مسلمان کی شان دیکھو. مسلمان نے کہا نادان میں تیری نوکری تو چھوڑ سکتا ہوں مگر قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اتنا بھروسہ قرآن پہ؟ مسلمان نے کہا ہاں. کہا پھر مقابلہ کر لے. مسلمان بولا مقابلہ کب کرے گا؟ اس نے کہا کل. حضرات کل کہنے میں چال تھی. اس نے کہا مقابلہ کیسے ہوگا؟ انگریز نے کہا آگ جلائی جائے گی, جلتی ہوئی آگ میں تم اپنی کتاب قرآن کو رکھو گے, ہم اپنی کتاب انجیل کو رکھیں گے. جن کی کتاب بچ جائے گی اس کا مذہب سچا ہے, اور جس کی کتاب جل جائے گی اس کا مذہب باطل ہے. چنانچہ مسلمان نے کہا ابے مقابلہ کب ہوگا؟ انگریز نے کہا
کہا کل، حضرات کل کہنے میں چال تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی شیعہ حضرات آپ سے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنے بڑے کمال والے تھوڑی ہو گئے ہیں، بلکہ ایسے کیمیکل چل گئے ہیں کہ اگر لگا لیا جائے تو دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی. اس نے کہا کل مقابلہ ہوگا. مسلمان نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر گیا، یہ اپنے گھر آیا، مگر رات کی تاریکی میں پوری رات اپنی محرف شدہ انجیل پر وہ انگریز دوا لگاتا رہا. پوری رات انجیل پر دوا لگاتا رہا. اور یہ مسلمان تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا لگاتا رہا. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مولا عزت تیرے ہاتھ ہے، مولا ذلت تیرے ہاتھ ہے، مولا تو ہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. سویرا ہو جاتا ہے، سورج نے اپنا چہرہ نقاب سے باہر کر دیا، ہر چہار جانب اجالا پھیل گیا. ایسے ماحول میں دیکھنے والوں نے دیکھا وہ انگریز اپنی محرف شدہ انجیل کو بغل میں دبا کے آ رہا ہے، مگر مسلمان قرآن کو سینے سے لگا کے آ رہا ہے. جب آمنا سامنا ہوا، مسلمان کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی. مسلمان نے کہا جب مقابلے کے لیے آئے ہو تو آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا خالی کتاب کا مقابلہ نہ ہوگا، بلکہ کتاب کے ماننے والوں کا مقابلہ ہوگا. تم اپنی کتاب لے کر آگ میں اتر جاؤ، ہم اپنی کتاب لے کر آگ میں اتر جائیں. تو چونکہ کتاب پہ دوا لگایا تھا، اپنے بدن پہ دوا تھوڑی لگایا تھا. ادھر ادھر دیکھنے لگا. مسلمان نے قرآن کو سینے سے لگایا، چلتی ہوئی آگ میں اتر گیا. وہ انگریز چلایا بے مقابلہ جیتنے کے بعد بھی تو آگ میں اتر گیا. تو مسلمان بولا میرے پاس آ کر بیٹھ جا، تو بھی بچ جائے گا. وہ انگریز مستی میں جھومتا تھا، گھومتا تھا، نبی کا کلمہ پڑھتا تھا اور اعلان کرتا تھا اے لوگوں میں نے دیکھ لیا جب قرآن کو سینے سے لگا کر کے دنیا کی آگ میں اتر جایا جائے تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. تو جو سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. جبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی کہنے لگے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. بس حضرات آخری بات، اس کے بعد گفتگو مکمل. قرآن عظیم میں رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول تمہیں زندگی عطا فرماتے ہیں. ترمذی شریف اٹھا کر کے دیکھو، حضرت کعب کون نہیں جانتا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. سرکار نے بلایا، جلدی نماز مکمل کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. آقا نے فرمایا ابی بن کعب آنے میں تاخیر کیوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تو آقا فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. پتا چلا کوئی کسی کام میں مشغول ہو، حتیٰ کہ نماز میں کیوں نہ ہو، اگر آقا بلائیں تو اسے حاضر ہو جانا چاہیے. اور سنیے فقہائے کرام فرماتے ہیں، ذمہ دار علماء ہیں ان سے پوچھیے یا آپ کو بتائیں گے. فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کسی نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تھی، 1 رکعت اس نے مکمل کر لی اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا، اتنے میں آقا نے بلا لیا تو حکم یہ ہے وہ نماز چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے. سرکار جس چیز کا حکم دیں اس حکم پر عمل کرے. مثلا سرکار کہیں فلاں جگہ چلے جاؤ، اس کام کو انجام دے دو، اس جگہ وہ جائے، اس کام کو مکمل کرے، واپس آئے، واپس آنے کے بعد اپنی دوسری رکعت مکمل کر لے، گویا وہ ابھی تک نماز ہی میں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ہو سکتا ہے کوئی کہ حضرات ہم نے سنا ہے علماء سے حالت نماز میں ارے بات کرنا تو درکنار، اگر کسی سے اشاروں ہی میں بات کی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہو وہ بات بھی کرے اور جس کام کے لیے سرکار حکم دے اس حکم پر عمل پیرا بھی ہو جائے تو اس کی نماز کہاں رہی؟ اس لیے کہ حالت نماز میں اس نے بات بھی کیا ہے، حالت نماز میں اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھر گیا ہے. میں کہوں گا کہ حالت نماز میں اس کا چہرہ قبلے سے ضرور پھرا ہے، حالت نماز میں اس نے بات ضرور کیا ہے مگر کسی آئرے غیرے سے بات نہیں کیا ہے، بلکہ اس سے بات کیا ہے جس پر حالت نماز میں سلام پڑھنا واجب ہے. ارے قبلے سے سینہ ضرور پھرا ہے مگر اس کی طرف پھرا ہے جو قبلے کا بھی قبلہ ہے، جو کعبے کا بھی کعبہ ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.
ہلو حضرات آواز کھولیے اس کی. ابھی آپ حضرت علامہ مولانا مفتی توحید رضا صاحب کے بلا کا عالمانہ ناصحانہ فاسحانہ بارغانہ جاں بخش جانواز پرسوس و ایمان افروز خطاب سماعت کر رہے تھے. اٹھک بیٹھک کا ماحول نہ بنائیے، اس لیے کہ آل رسول حضرت علامہ سید اقبال حسنی صاحب کے بلا کلکتہ بھی جو کلکتہ سے سفر کر کے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں، اور ان کے بعد فوراً مناظر اہل صغیر احمد صاحب کے بلا تشریف لائیں گے. مجھے حکم ہو چکا ہے نسیم بھائی فردوسی اور بھی کمیٹی کی طرف سے کہ نعت نہ پڑھوا کر کے ڈائریکٹ حضرت کو پیش کر دیا جائے. بڑے اچھی تقریر آپ سماعت کر رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ گھٹنوں میں منہ دیکھے پتہ نہیں رو رہے ہیں کہ سو رہے ہیں. ان کو جگہ دیجیے، یہ سو رہے ہیں، اور ادھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ نیند بھی بھاگ جائے گی. سارے لوگ گھٹنے بچھائیں اور ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. آگے پیچھے کے لوگ اچھے اس میں یہ محلہ ذرا خاموش رہے، آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. اب آپ لوگ خاموش رہیے، آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. اب دونوں سائڈ کے لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. حضرت یہی بتانا چاہتے تھے ملے گی خود بخود منزل یہ پہچان رکھتے ہیں، ملے گی خود بخود منزل یہ پہچان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل. ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں. اور میرے آقا کی شان تو یہ ہے، ایسی ہے کہ خلاق کائنات نے کیا کیا بنا دیا، خلاق کائنات نے کیا کیا بنا دیا. احمد کو سب رسولوں کا آقا بنا دیا، احمد کو سب رسولوں کا آقا بنا دیا. اور اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا میں کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، دنیا میں کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا. کچھ لوگ آخر تک سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، خالی گردن ہلاتے رہتے ہیں. میں کہوں گا گردن کبھی نہ ہلائیے، اگر گردن ہلانی ہے تو گردن ہلانے سے پہلے زبان ہلا کے بولیے سبحان اللہ. اور جو بات اچھی لگے ہاتھ اٹھا کے بھی بولیے سبحان اللہ. اس لیے کہ نیتا کی محبت میں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، نیتا خوش ہوتا ہے تو دنیا کا مال ملتا ہے، اور تمہارے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنے سے مدینے والا داتا خوش ہوتا ہے تو جنتی ٹکٹ ملا کرتا ہے. اس لیے نیتا کا کوئی بھروسہ نہیں کس وقت کیا کر دے. ابھی یو پی میں الیکشن ہوئے تھے، ایک جگہ ایک نیتا جی پہنچ گئے تھے اپنی زمین و جائیداد مکان دکان بیچ کر، اور بیچنے کے بعد سبھا میں ہاتھ جوڑ کے بولے ایک سبھا میں کہ گھر بیچ کے چناؤ میں آیا ہوں دوستو، گھر بیچ کے چناؤ میں آیا ہوں دوستو، خادم ہوں آپ تو مجھے پہچان لیجئے، اور پھر 5 سال تک نہیں ادھر آؤں گا کبھی، پھر 5 سال تک نہیں ادھر آؤں گا کبھی. صرف ایک بار میرا کہا مان لیجئے، صرف ایک بار میرا کہا مان لیجئے. نیتاؤں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت کیا کر دیں. ووٹ لینے کے بعد کبھی نہیں ملتے ہیں ایم ایل اے گھر کبھی نہ ملے. اس لیے آپ اپنے آقا کو پکاریے اور ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. آپ کی نیند بھاگ گئی؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کسے کسے آ رہی ہے. ماشاء اللہ جاگ گئے بھائی، ملا جی جاگ گئے ہیں. تقریر سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ تیار ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑی شاندار تقریر حضرت کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ ہندوستان میں ہیں کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی شاندار تقریر کوئی بھی کرے یا نعت پڑھے تو آپ سبحان اللہ بولیے. لیجیے اب تیار ہو جائیے. کلکتہ کی سرزمین سے تشریف لانے والے ہندوستان کے وہ عظیم الشان خطیب جن کے لیے میں کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ میری نگاہ محبت کا انتخاب ہو تم، چمن میں پھول بہت ہے مگر گلاب ہو تم، شگفتگی کی لطافت کا شاہکار ہو تم، فقط بہار ہی نہیں حاصل بہار ہو تم. ان جملوں کے ساتھ آ رہے ہیں شہزادے آل رسول، چمن زہرا کے پھول، جگر گوشے بطول، عمدۃ المحققین، رئیس المتکلمین، وائز باکمال، صاحب حسن و جمال، یعنی حضرت علامہ مولانا سید محمد اقبال صاحب قبلہ حسنی کلکتہ کو پیش کر رہا ہوں. آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا کر، گھٹنوں سے ہٹا کر، دونوں جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ایک ہاتھ اٹھا کے بولیے، جس کو دونوں ہاتھ سلامت دیے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے، اور ہاتھ میں کوئی کمی ہے تو دنیا باندھ کے بولیے. اور میں تو کہتا ہوں ہاتھ بیمار ہے، آنکھ بیمار ہے،
دل بیمار ہے، جسم بیمار ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، حکیموں نے منع کر دیا ہو، بلا وجہ جان کو مقدمے لگ گئے ہو، جیل جانے کی باری ہو، تنگ دستی نے گھیر لیا ہو، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہو، ساری دنیا دشمن بن گئی ہو، تو کسی منتری کے دربار میں مت جانا، نبی کے جلسے میں چلے آنا، آقا کے جلسے میں آ جانا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگا کے فریاد کرنا، یا رسول اللہ مصیبتوں نے گھیرا ہے، میں نے سنا